अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लंडा बाजार से एक पुराना कोट खरीद लाया क्योंकि मेरे पास नए कपड़े लेने के पैसे नहीं थे। घर आकर जब मैंने कोट पहना तो जेब में कुछ चुभन महसूस हुई। मैंने हाथ डाला तो अंदर अस्तर में एक कागज छुपा हुआ था। मैंने वो कागज निकाला तो वो एक वसीयतनामा था। उस पर लिखा नाम पढ़कर मेरा दिमाग चकरा गया। मैं भागता हुआ उस एड्रेस पर गया जो कागज पर लिखा था। दरवाजा खुला तो सामने वही शख्स खड़ा था जिसने मुझे नौकरी से निकाला था। उसने वसीयत देखी तो मेरे कदमों में गिर गया क्योंकि मेरा नाम शफीक अहमद है। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा घर किराए का था और ये घर भी ऐसा था कि रहने के काबिल नहीं था। कोई भी आम इंसान यहाँ रहने के काबिल नहीं समझता, बल्कि अगर कोई फकीर भी हो तो वो इस घर में रहने से इनकार कर देता। दीवारें टूटी हुई थी। एक ही कमरा था जिसमें दरवाजा था। बाकी सब कुछ खुला हुआ लगता था, जैसे सड़क पर रह रहे हो। किचन भी सामने बनाया हुआ था। लोग आते जाते देखते थे। मेरी बीवी बेचारी बुर्का पहनकर काम करती थी ताकि लोगों की नजर उस पर ना पड़े। रात को जब अंधेरा होता तो हम कमरे के अंदर चले जाते और चुपचाप सो जाते। मैं हमेशा सोचता कि अगर किसी की नौकरी भी चली जाए तो इस पर क्या गुजरेगी। मेरा मालिक जिसके पास मैं काम करता था बहुत बड़ा आदमी था। उसकी फैक्ट्री भी बहुत बड़ी थी, घर वसी थे और गाड़ियां भी बहुत थी। मैं उसकी कंपनी में चाय बनाने का काम करता। हर दिन हजारों लोग आते जाते थे और सबके लिए चाय बनानी पड़ती थी, लेकिन वो मुझे बहुत कम पैसे देता था। पिछले 6 महीने से कह रहा था कि पैसे बढ़ा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भी मैं पैसे बढ़ाने की बात करता तो कहता था कि बढ़ा दूंगा। एक दिन मैं थोड़ा तल्ख हो गया और सीधा कह दिया कि साहब जी, मैं गरीब आदमी हूं, मेरा कोई नहीं है। ऊपर अल्लाह है, नीचे आप हैं, मेरी मदद करें। उसने मुझे देखा और बोला कि यार, तूने तो तमाशा बना लिया है, और फिर साफ तौर पर नौकरी से निकाल दिया। मेरा दिल बहुत टूटा। मैं सोच रहा था कि अब अपने बच्चों को क्या खिलाता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी और दर्द का लम्हा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता था। मैंने घर आकर बीवी को ये बात बताई ही नहीं कि मेरी नौकरी चली गई है। 2 दिन तक मैं उससे छुपा के फिरता रहा। मैं रोज बाहर जाता और वापस आकर सारा दिन बच्चों के साथ कमरे में बैठता। बीवी बच्चों की देखभाल करती और मैं सोचता कि अब हमें कहाँ से पैसे आएंगे। लेकिन फिर बीवी भी ऐसी होती है जिसे जल्दी पता चल गया। वो बड़ी परेशान हुई, आंखों में खौफ और उदासी थी। उसने मेरे हाथ पकड़े और कहा, अब हम क्या करेंगे। हम अपने बेटे को स्कूल भेजने के बारे में सोच रहे थे कि उसकी तालीम शुरू की जाए। पहले 2 साल लेट हो गए थे, लेकिन अब हाथ में पैसे नहीं थे। यूनिफॉर्म कैसे लेंगे, बैग किताबें कहाँ से लेंगे। गवर्नमेंट के स्कूल में भी दाखला लेने के लिए कुछ न कुछ तो पैसा चाहिए था। और ये सब देखकर बीवी का चेहरा बेचैन लग रहा था। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन खुद भी दिल ही दिल में बहुत परेशान था। ऐसा लग रहा था कि बस बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ऊपर से सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और हमारे घर के हालात तो पहले ही सबके सामने थे। सर्दी में ये घर ऐसा लगता था जैसे फ्रिज के अंदर बैठे हों। रात को बिस्तर लपेटते तो ठंड की वजह से आंखें झुक जाती थी। बच्चों की सांसें धुंध में दिखाई देती थी और मैं सोचता कि अगर बीमार हो गए तो फिर क्या होगा। बीवी ने कहा कि कुछ पैसे हैं तो बच्चों के लिए और अपने लिए कोई जैकेट खरीद लो। हाथ पैर चलाने थे, कहीं ना कहीं से तो कुछ करना था। बस इसीलिए लंडे की तरफ चला गया। आजकल लंडे में भी बड़े महंगे महंगे कपड़े आए हुए थे। लोग बड़ी तादाद में आए हुए थे। बच्चों के लिए 2-4 स्वेटर लिए, अपने लिए एक पुरानी सी जैकेट ली और वहीं से पहन भी ली। उसके अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी, लेकिन यही ज्यादा से ज्यादा था जो हम खरीद सकते थे। वापसी पर उस जगह से गुजरा जहां फैक्ट्री थी और मैं वहां काम किया करता था। मैंने ध्यान से देखा, कम से कम मुझे इतना तो पता होता था कि महीने के महीने मुझे पैसे मिल जाएंगे। मालिक भी वहीं से गुजर रहा था। मैंने उसे दूर से देखा तो मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया कि उस आदमी ने मेरा रोजगार छीन लिया। मुझे इतना कुछ था, लेकिन उसने मेरा ख्याल नहीं किया। बस वो लम्हा था जब मेरे दिल से बददुआ निकल गई।
میں نے کچھ نہیں بولا، ہونٹوں سے کچھ نہیں نکلا، لیکن دل سے ایک بددعا نکلی تھی، اور اب اس بددعا کا اثر ہونے والا تھا۔ جب سے جیکٹ پہنی تھی اندر سے کوئی چیز چبھ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اتنی پرانی جیکٹ تو اس سے پہلے کبھی نہیں پہنی، لگتا ہے اس کے اندر کوئی زپ ٹوٹی ہوئی ہے یا کسی چیز کا پترا نکلا ہوا ہے جو مجھے چبھ رہا ہے۔ پہلے تو میں نے دھیان نہیں دیا، میں گھر آ گیا۔ اگلے دن تو مجھے زیادہ ہی تکلیف دینے لگی۔ میں باہر جا کر ایک سائیڈ پر بیٹھ کر اس کو چیک کرنے لگا کہ آخر مجھے کیا چیز چبھ رہی ہے۔ دیکھا تو جیکٹ کے اندر کی طرف کوئی چیز سلی ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا کسی نے ہاتھ سے ٹانکے لگائے ہیں۔ ایک پل کو میں سوچنے لگا کہیں اس کے اندر ڈالر تو نہیں، کیونکہ باہر کے ملک سے یہ سارا سامان آتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی انگریز اس میں اپنے پیسے رکھ کے بھول گیا ہو، لیکن ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جب چیزیں یہاں لائی جاتی ہیں تو لنڈا بیچنے والے خود ان چیزوں کو پہلے اچھی طرح چیک کرتے ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بیچ میں سے کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہوگا، اور ان کو ملتا بھی ہے تو یہ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کبھی کسی کو لنڈے کی چیز میں سے کچھ نہ ملا ہو۔ میں خوش ہو گیا، میں نے کہا $150 بھی نکل آئے تو میرے کام آ جائیں گے۔ لیکن جب میں نے دھاگوں کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا یہ کسی پاکستانی نے لگائے ہیں، مطلب ایسے ہاتھ سے دھاگا لگایا گیا تھا، سوئی کے ساتھ موٹے موٹے ٹانکے لگائے گئے تھے۔ خیر میں نے اس چیز کو باہر نکالا تو میرا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ پیسے تو بالکل بھی نہیں تھے۔ یہ ایک لمبا سا کاغذ تھا، جیسے کسی کچہری کا یا کورٹ کا کاغذ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر لیمینیشن ہوئی تھی، اور لیمینیشن کے پلاسکٹ کا ٹکڑا تھا جو مجھے چبھ رہا تھا، کیونکہ وہ بالکل سوئی کی طرح ہو گیا تھا۔ پڑھا لکھا تھا میں، تھا ہی، مجھے پڑھنا آتا تھا، اور لیمینیشن کی وجہ سے کاغذ کا ٹکڑا بھی بالکل محفوظ تھا۔ میں ایک سائیڈ پر بیٹھ گیا، اوپر وہی سب کچھ لکھا تھا جو سٹامپ پیپر کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ وصیت تھی کسی شخص کی، محمد سلیم نام کا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میرا فلاں جگہ پر گھر ہے، فلاں بازار میں 2 دکانیں، بڑی سی فیکٹری اور ایک چھوٹی سی فیکٹری، اور اس طرح ساری اس نے تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ اس کے پاس جو کچھ تھا، اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میں اس آدمی کے نام کرتا ہوں جس کو یہ وصیت مل گئی ہے، اور اگر وہ اس کے نیچے اپنا نام لکھ لے تو یہ سب کچھ اس کا ہو جائے گا۔ میں نے سارے حق اس گمنام آدمی کے حوالے کر دیے جس کو یہ سب کچھ ملا، اور یہ سب اسی کا ہو جائے گا۔ نیچے اس نے اپنا پتہ بھی لکھا ہوا تھا، وہ اسی شہر میں رہتا تھا، اس کے پاس ہی کہیں رہتا تھا۔ نیچے اپنا فون نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ بات دیکھ کر میں فوراً سمجھ گیا، اگر میں کاغذ کے نیچے اپنا نام لکھ دوں تو یہ سارا کچھ میرا ہو جائے گا، یعنی بڑی بڑی فیکٹریاں، گھر، بنگلے، دکانیں، وہ بھی شہر کے وسط میں۔ دکانوں کا کرایہ 4-4 کروڑ کا ہوتا تھا، فیکٹری بھی مین جگہ پر تھی، اور یہ گھر بھی اچھی جگہ پر تھا۔ میں نے کہا اب کیا کروں؟ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میں بار بار کاغذ کو دیکھتا رہا۔ بار بار مجھے لگا کہ شاید خواب ہے، ابھی آنکھ کھل جائے گی، لیکن یہ خواب تو نہیں تھا۔ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، میں چپ کر کے واپس گھر آ گیا۔ بیوی میری کاموں میں لگی ہوئی تھی، میں کمرے میں بیٹھ گیا، اس کو بھی میں نے کچھ نہیں بتایا، اور لیمینیشن ہٹا کر نیچے اپنے دستخط کر دیے۔ ایسا لگا کہ واقعی کچھ عجیب ہو گیا ہے میرے ساتھ۔ اب یہ طے تھا کہ ان ساری چیزوں کا مالک میں تھا۔ میں نے جب اس کاغذ کے نیچے اپنے دستخط کر دیے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے وہ پیپر دوبارہ تہہ کر کے جیکٹ کے اندر رکھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ بیوی چولہے کے پاس بیٹھی روٹی بنا رہی تھی، اس کے ہاتھ آٹے میں لتھڑے ہوئے تھے، اس کے بالوں میں سے دھوئیں کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگی، شاید اسے لگا کہ کوئی برا وقت دوبارہ آ گیا ہے۔ میں نے اسے پاس بلایا اور آہستہ سے کہا کہ ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ وہ اور بھی پریشان ہو گئی، جیسے اسے لگا کہ میں پھر سے کوئی بری خبر دینے لگا ہوں۔ لیکن جب میں نے پورا واقعہ بتایا کہ جیکٹ کے اندر سے ایک وصیت نکلی ہے
جس میں لکھا تھا کہ جس آدمی کو یہ وصیت ملے گی وہ ان ساری چیزوں کا مالک ہو جائے گا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آٹا چھوڑ کر اپنے ہاتھ صاف کیے اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر تک بولے ہی نہیں، پھر اس کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ خوشی کی چمک اترنے لگی۔ اس نے کہا، اگر یہ سب سچ ہے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرا سکتے ہیں، اپنا گھر لے سکتے ہیں، کرائے کے اس ٹوٹے ہوئے گھر سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن اس کی خوشی کے ساتھ ساتھ اس کی زبان پر ایک فکر بھی تھی۔ اس نے کہا کہ اتنی آسانی سے کوئی اپنی ساری چیزیں کسی اجنبی کے نام نہیں کرتا۔ یہ کسی پاگل آدمی کا کام لگتا ہے۔ پہلے پتا کریں کہ یہ بندہ کون ہے۔ میں نے بھی اس کی بات کو صحیح سمجھا۔ میں نے فوراً پیپر میں لکھے ہوئے نمبر پر کال کی کہ چلو نمبر پر ہی بات ہو جائے گی، ساری باتیں صاف ہو جائیں گی۔ لیکن جیسے ہی کال ملائی تو نمبر بند تھا۔ ایسا لگا جیسے کئی سال پہلے سم بند کروا دیا گیا ہو۔ ایک ہی کوشش نہیں، میں نے بار بار ملایا، مگر ہر بار یہی آواز آتی کہ نمبر بند ہے۔ اب اس کے بعد ایک ہی راستہ تھا کہ یا تو میں اس پتے پر جاتا جو وصیت میں لکھا تھا، یا پھر اس نام کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا، یا پھر اس جگہ جاتا جہاں اس کی لکھی ہوئی دکانیں اور فیکٹریاں تھیں۔ میں نے پیپر کو دوبارہ کھول کر دیکھا۔ پتہ صاف لکھا تھا، شہر کی اسی گلی میں جس کے بارے میں اکثر لوگوں سے سن رکھا تھا کہ وہاں بڑے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ ہمیں جلدی نہیں کرنی، پہلے اچھی طرح دیکھ بھال کرنی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں ایک عجیب سی امید پیدا ہو گئی تھی۔ ہم دونوں نے شکر ادا کیا کہ شاید ہمارے لیے کوئی راستہ نکل آئے، کیونکہ غربت نے ہمیں پوری طرح گھیر لیا تھا۔ ہماری سانسیں تک بوجھ بن گئی تھی۔ اس رات ہم دونوں دیر تک جاگتے رہے۔ بیوی بار بار کہتی کہ اگر یہ سب سچ ہے تو ہم اپنے بچوں کا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ میں اپنے بیٹیوں کے لیے جوتے خریدوں گی، انہیں اسکول بھیجوں گی۔ میں نے اس کی باتیں سنتے ہوئے اپنے ٹوٹے ہوئے کمرے کی دیواروں کو دیکھا اور سوچا کہ شاید اب یہ گندا سا کمرہ ہماری آخری راتیں گزارنے کی جگہ بن جائے۔ لیکن دل کے کونے میں ڈر بھی تھا کہ یہ وصیت واقعی ہمارے حوالے ہو بھی جائے گی یا نہیں۔ کہیں یہ کاغذ کسی کے مذاق یا دھوکے کا حصہ تو نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ قانون کے مطابق وصیت ملنے والے شخص کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس وصیت کے مطابق ان ساری چیزوں کا مالک میں بن چکا تھا۔ یہ سوچ کر میری سانس رکنے لگی تھی کہ اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں، بازار کی دکانیں اور گھر اگر واقعی میرے نام ہو گئے، میری زندگی تو کیا، پورے خاندان کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن ابھی بھی سب کچھ ادھورا تھا۔ یہ صرف ایک کاغذ تھا، اس کی حقیقت جاننا باقی تھی، اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ کل صبح سب سے پہلا کام یہی ہوگا۔ میں اس پتے پر جاؤں گا اور دیکھوں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ زندگی نے پہلی بار میرے ہاتھ میں امید دی تھی اور میں اسے کھو دینا نہیں چاہتا تھا۔ فون نمبر تو بند ہی تھا، گھر کا پتہ نہیں لکھا ہوا تھا، وصیت میں صرف دکانوں کا پتہ لکھا ہوا تھا، اس لیے گھر کا پتہ تو میرے پاس تھا ہی نہیں۔ نہ یہ پتہ تھا کہ وہ شخص اب زندہ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ جیکٹ تو ویسے ہی بہت پرانی تھی، اور اس جیکٹ کا لنڈے میں ہونا خود ہی ایک پھیلی تھی۔ کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے وہاں پہنچی ہوگی، کس نے بیچی ہوگی یا کس نے پھینکی ہوگی۔ کوئی دھاگا بھی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر، میں نے فیصلہ کیا کہ وہاں سے آغاز کرتا ہوں جہاں نام لکھے ہوئے تھے، اور وہ تھی دکانیں۔ میں دکان نمبر 13 اور 14 کے سامنے جا کر رک گیا۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، شاید امید اور خوف دونوں ہی ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے دکان کے اندر جا کر پوچھا، یہ دکانیں کس کی ہیں؟ دکاندار نے کہا، یہ محمد سلیم صاحب کی ہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور چند لمحے سوچ کر پوچھا، وہ کیسے آدمی تھے؟ دکاندار بوڑھا سا آدمی تھا، اچھی باتوں کا عادی لگتا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، بہت اچھے آدمی تھے، وہ اللہ والے تھے، ہمارے لیے تو باپ جیسے تھے۔ انہوں نے زندگی میں 2-3 حج کیے تھے،
کبھی کسی سے تلخی نہیں کی۔ اگر کبھی کرایہ دینے میں دیر ہو جاتی تو وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں، بس کاروبار چلتا رہے۔ میں یہ سب سن کر مزید حیران ہوا۔ مجھے تو وصیت پڑھ کر ایسا لگا تھا کہ شاید یہ کوئی عجیب ذہن کا آدمی تھا، لیکن ان کی تعریفیں سن کر تو وہ بہت نیک شخص لگ رہے تھے۔ پھر میرے ذہن میں یہی سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ جب وہ اتنے نیک تھے تو انہوں نے وصیت اس طرح کیوں چھپا دی کہ کسی کو بھی مل سکتی تھی؟ ایک جیکٹ میں رکھ کر لنڈے میں کیسے پہنچ گئی؟ اور سب سے اہم بات کہ جب ان کا بیٹا بھی تھا تو پھر ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ لیکن دکاندار نے میری سوچیں بدل دی جب اس نے بتایا کہ وہ کافی عرصے سے بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ پہلے کبھی کبھی خود آ جاتے تھے کرایہ لینے، لیکن اب تو مہینوں سے نہیں آئے تھے، بلکہ اب تو ہم ان کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں کرایہ بھیج دیتے ہیں۔ میں اس بات سے مزید الجھ گیا کہ بیٹا موجود ہے اور وہ بھی کرایہ وصول کر رہا ہے، تو پھر وصیت میں بیٹے کا نام کیوں نہیں لکھا گیا؟ یہ بات تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ میں نے جب پوچھا کہ ان کا گھر کہاں ہے، انہوں نے مجھے گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ میں وہاں چلا گیا۔ گھر بہت بڑا تھا، خوبصورت تھا اور دیکھنے سے لگتا تھا کہ پرانے وقتوں کا بنا ہوا ہے۔ ایک ایسا گھر جس کے آنگن میں کبھی رونق رہی ہوگی۔ میں دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، شاید اس وجہ سے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ وصیت تو غلط ہے، سب کچھ واپس کر دو اور میری خوشی ایک بار پھر خاک میں مل جائے۔ لیکن اصل حقیقت تب سامنے آئی جب میں فیکٹری دیکھنے گیا۔ جیسے ہی میں فیکٹری کے باہر پہنچا تو میرے قدم رک گئے، میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ یہ وہی فیکٹری تھی جہاں میں کام کرتا تھا، جہاں کے مالک نے مجھے ناحق نوکری سے نکال دیا تھا، جس نے میری بیوی اور بچوں کو بھوک کے حوالے کیا تھا، جس نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک غریب کے لیے نوکری کتنی اہم ہوتی ہے۔ اور اسی فیکٹری کے مالک کا نام وصیت میں لکھا تھا، محمد شہباز، اور وصیت لکھنے والے تھے محمد سلیم، یعنی اس فیکٹری کے مالک کے والد۔ میں نے وصیت دوبارہ نکالی اور پڑھ کر دیکھا کہ شاید میں غلط سمجھا ہوں، لیکن نام وہی تھا، جگہ وہی تھی، سب کچھ وہی تھا۔ ایک اور فیکٹری کا بھی ذکر تھا، وہ بھی اسی خاندان کی تھی۔ میں چند لمحوں تک کھڑا رہا، جیسے میرا دماغ سن ہو گیا ہو۔ ہوا میرے کانوں کے پاس سے نکل رہی تھی، میرے گھٹنوں میں کمزوری آ گئی تھی، ایسا لگا کہ زمین میرے نیچے سے کھسک گئی ہے۔ مجھے اچانک وہ دن یاد آیا جب مالک نے ایک چھوٹی سی بات پر میری نوکری ختم کر دی تھی۔ میری منتیں بھی کام نہ آئیں، میرے بچوں کی حالت دیکھ کر بھی اس کو رحم نہ آیا تھا۔ میں فیکٹری کے گیٹ کے باہر کھڑا کانپ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ قدرت کیسے پلٹا کھاتی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ دوڑ رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ نے میرا نصیب پلٹ دیا ہو۔ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور حیرت سے سوچا کہ اللہ نے کیسے بازی پلٹ دی؟ جس آدمی نے مجھے ناحق نوکری سے نکالا تھا، آج اس کے سارے اثاثوں کا مالک میں بن گیا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ایک سوال دل میں اتر گیا کہ یہ سب کیسے ہو گیا تھا؟ وصیت میں بیٹے کا نام کیوں نہیں لکھا؟ یہ جیکٹ لنڈے میں کیسے پہنچی؟ وصیت چھپانے کی کیا وجہ تھی؟ کیا اس بڑے آدمی نے اپنے بیٹے سے ناراضگی میں یہ وصیت لکھی تھی، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی کہانی تھی جو ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی؟ میں فیکٹری کے دروازے کے پاس کھڑا بہت دیر تک سوچتا رہا۔ میرے ہاتھ میں وصیت تھی، میرے دل میں خوف بھی تھا، امید بھی تھی، غصہ بھی تھا اور شکر بھی تھا، جیسے ساری دنیا ایک لمحے میں بدل گئی ہو۔ لیکن اس بدلتی دنیا کے درمیان ایک سوال بار بار میرے دماغ میں گونج رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب ظاہر تھا کہ اگلا قدم وہ نہیں تھا کہ میں سیدھا گھر جا کر بیٹھ جاتا۔ مجھے اس حقیقت کی تہہ تک جانا تھا کہ یہ سب کچھ میرے نام کیسے ہوا، کیوں ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ بات صاف تھی کہ جس دن مالک کو پتہ چل گیا اس دن شہر بھر میں طوفان آ جائے گا۔
اور یہی وہ موڑ تھا جہاں میری زندگی ایک نئی کروٹ لینے والی تھی۔ میں وکیل صاحب کے پاس چلا گیا۔ غریب آدمی تھا، شکل سے بھی غریب ہی لگتا تھا، اس لیے کوئی بھی وکیل بھاؤ نہیں ڈال رہا تھا۔ لیکن پھر ایک بوڑھا سا وکیل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بلا لیا، میں بیٹھ گیا اور میں نے اسے کہا کہ جی بات کرنی ہے وصیت کے معاملے کے حوالے سے۔ اس نے سر ہلایا اور کہا بولو، میں سن رہا ہوں۔ میں نے پوری بات بتائی شروع سے آخر تک، لیکن کچھ حصے ایسے تھے جو میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیے۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وصیت کرنے والا میرے رشتے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے صرف یہ کہا کہ وہ ہمارے کسی دور کے رشتے دار کی وصیت تھی، بس یہی کہا، زیادہ کچھ نہیں بتایا۔ وکیل صاحب بڑے غور سے سنتے رہے، پھر کہنے لگے دیکھو، وصیت کے نام پہ لوگ بڑی عجیب حرکتیں کر جاتے ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی جائیداد اپنے بچوں کو نہیں دینا، بلکہ اسے اپنے نوکر کے نام کر دینا ہے کیونکہ اس نے میری خدمت کی۔ کچھ لوگ اپنی ساری دولت یتیم خانوں کے نام کر جاتے ہیں کیونکہ مسکینوں کے حوالے کر جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آخری عمر میں جب اکیلے پڑ جاتے ہیں تو انہیں یہی دکھ ہوتا ہے، ساری زندگی محنت کرنے کے بعد سب کچھ دوسروں کے لیے چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اگر اس عمر میں کوئی ان کے دل پر چوٹ کر دے تو وہ غصے میں عجیب سے فیصلے کر جاتے ہیں۔ اگر کسی نے ان کا ساتھ دیا ہو یا ان کی مدد کی ہو، وہ سب کچھ اس کو لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ جذباتی فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ اس وقت انسان کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، لیکن ہر کوئی سمجھداری نہیں دکھاتا۔ پھر وہ میرے کیس کی طرف آئے، کہنے لگے کہ تمہارا کیس بھی بہت عجیب ہے، وصیت لکھ کر کسی جیکٹ میں ڈال دی اور وہ جیکٹ لنڈے میں پہنچ گئی۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ کسی بہت شدید جذباتی کیفیت میں لکھا گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ اس کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے ناراض تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ چیزیں اس کے بیٹے تک نہ پہنچے۔ اس کے دل میں کوئی گہرا دکھ ہوگا اور غصے میں اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، اور اس نے جان بوجھ کر وصیت کو کسی ایسی جگہ رکھ دیا ہوگا جہاں وہ اس کے گھر والوں تک نہ پہنچ سکے۔ میں نے یہ بات سنی تو میرے اندر جیسے ایک جلتی ہوئی آگ سی تھی، اور مجھے لگا کہ وکیل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ اس آدمی نے یہ فیصلہ کسی بہت بڑی تکلیف میں کیا ہوگا۔ جب انسان پاگل پن کے قریب ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی ایسے فیصلے کر جاتا ہے جن کا مطلب بعد میں سمجھ آتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب اب کیا ہے، تو وکیل نے صاف کہا کہ تم نے وصیت کے نیچے دستخط کر دیے ہیں اور قانون کے مطابق یہ سب کچھ اب تمہارا ہے، کوئی تم سے نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر سامنے والے لوگ طاقتور ہوئے تو وہ تمہیں ڈرا دھمکا سکتے ہیں، تم پر کیس ڈال سکتے ہیں یا تمہیں مجبور کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تم اپنے سارے کاغذات پکے کرواؤ، زمین کا ریکارڈ، دکانوں کا ریکارڈ، فیکٹری کا ریکارڈ، سب کچھ نام ہونا چاہیے، پھر تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس نے مجھے ایک ایک چیز سمجھانی شروع کی کہ کرنا کیا ہے، کہاں جانا ہے، کون سے دفتر میں کون سے کاغذ جمع کروانے ہیں، اور کس طرح یہ سب کچھ قانونی طور پر میرے نام ہو جائے گا۔ میں اس کی ہر بات غور سے سنتا رہا، میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ میں کسی بھی قیمت پر یہ سب اپنے ہاتھوں سے پھسلنے نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ یہ اچانک ملی ہوئی چیز نہیں، اس کے پیچھے ایک راز تھا، ایک ایسا راز جو میرے دل میں دفن تھا۔ اسی راز نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا، اور اسی راز کے مطابق محمد شہباز کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ وکیل نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں، 6 ماہ بعد ریٹائر ہو جاؤں گا، اس لیے چلیں جاتے جاتے ایک اچھا کام ہی کر لوں، تمہاری مدد کر دوں۔ اس بات نے میرے دل کو اور مضبوط کر دیا۔ میں نے سوچا اگر یہ آدمی مجھے دھوکہ دینا چاہتا تو یہ کبھی بھی یہ بات نہ کہتا، وہ مجھے لمبے لمبے کیسوں میں پھنساتا تاکہ زیادہ پیسے لے سکے، مگر اس نے سیدھی بات کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیں گے کیا کرنا ہے، بس میں سب کر لوں گا۔ اس نے وصیت کی کاپی بنائی اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور اصل کاغذ مجھے واپس دیتے ہوئے کہا
اسے بہت اچھی طرح سے چھپا کر رکھو، جیب میں ہمیشہ کاپی رکھو، تاکہ اگر کوئی دھمکی دی جائے یا چھین لے تو اصل تمہارے پاس محفوظ رہے۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک ایک کام کے لیے ساتھ بھیجوں گا، دفتر بھیجوں گا، اسٹامپ پیپر دوں گا، تمہیں پورا گائیڈ کروں گا۔ دن گزرتے گئے اور میں ایک ایک کر کے ہر جگہ پر دستخط کرتا گیا، ہر کاغذ فائل ہوتی گئی، اور ایک دن ایسا آیا کہ میرے ہاتھ میں وہ سارے کاغذات تھے جو کسی بھی بڑے مالک کے پاس ہوتے ہیں، وہ کاغذات جو یہ ثابت کرتے تھے کہ اب میں مالک ہوں۔ اب اگر مجھے شہباز کے بیٹے نے بھی کچھ کہنا ہوتا تو وہ بھی کچھ نہیں کر پاتا، کیونکہ قانون کے مطابق سب کچھ میرے نام ہو چکا تھا۔ اب میں اس فیکٹری میں جا کر اگر اسے کہتا کہ تم یہاں سے باہر جاؤ تو اسے جانا پڑتا، اگر وہ نہ جاتا تو پولیس بھی اسے نکال دیتی، کیونکہ اب مالک میں تھا۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں تھی، بات اس سے آگے کی تھی۔ میرے سینے میں ایک راز تھا، ایک ایسا راز جس کے مطابق محمد شہباز کے ساتھ یہ ہونا ہی تھا، اور اب وہ وقت آنے والا تھا۔ میں اب آپ کو وہ راز بتانے لگا ہوں جو میں نے اپنے سینے میں برسوں سے چھپا رکھا تھا، وہ راز جو صرف میں جانتا تھا، اور وہی راز تھا جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا جہاں میں آج کھڑا تھا۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں نے فیکٹری میں کئی سال کام کیا تھا، میں وہاں چائے بناتا تھا، صفائی کرتا تھا، اور کبھی کبھی کاغذ بھی پہنچا دیتا تھا۔ میں غریب تھا، کمزور تھا، اور فیکٹری کے اندر ہونے والی بڑی بڑی باتیں میرے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن کان تو سب کے ہی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی سب کی ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں بندہ چاہ کر بھی بھول نہیں پاتا۔ یہ راز وہی تھا جس نے مجھے اندر سے ہمیشہ ہلایا ہوا رکھا تھا۔ میں آپ کو صاف لفظوں میں بتاؤں تو محمد شہباز بڑا گندا آدمی تھا، باہر لوگوں کے سامنے نیک بن کر پھرنے والا، اندر سے سڑا ہوا انسان۔ وہ صرف فیکٹری کا مالک نہیں تھا، وہ ایک پورا کھیل کھیلتا تھا، عورتوں کی خرید و فروخت کا کھیل، لڑکیوں کی تجارت کا کھیل۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی لعنت تھی جس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور اسے بھی اسی انجام تک پہنچنا تھا۔ میں فیکٹری میں چائے بناتا تھا، اسی وجہ سے مجھے ہر آنے جانے والے کا پتہ چلتا تھا، کون دفتر کے کام سے آیا ہے، کون سامان لینے آیا ہے، اور کون کسی اور گھنونے مقصد کے لیے آیا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو صرف رات کے وقت آتے تھے، کبھی ان کے ہاتھ میں بیگ ہوتا تھا، کبھی ان کے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تھا۔ ایک بار تو میں نے خود دیکھا کہ ایک 14-15 سال کی لڑکی کو دفتر کے پچھلے دروازے سے لایا گیا، اور میں نے اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے دیکھے، اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ میں نے پہچان لیا تھا کہ وہ فیکٹری کے کام کے لیے نہیں لائی گئی تھی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی، میں ساری رات تڑپتا رہا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں خود اپنی روٹی کا کنٹرول نہ ہو وہ کسی اور کو انصاف کیا دلائے گا۔ میں غریب آدمی تھا، مجبور تھا، اپنی ہمت سے زیادہ آواز نکالوں تو میری نوکری بھی جاتی اور شاید میری جان بھی جاتی۔ فیکٹری کے اندر ایک کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا، کبھی کبھی رات کے وقت وہاں روشنی جلتی تھی۔ میں چائے دینے کے بہانے وہاں کے قریب جاتا، مجھے اندر سے دبی دبی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ میں سب سمجھتا تھا، میں سب جانتا تھا، لیکن میری زبان بند تھی، میری ہمت کمزور تھی، اور میرا گھر بھوک سے لڑ رہا تھا، میں بول نہیں سکتا تھا۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کام اکیلے کا نہیں تھا، بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ تھے، بڑے افسر، بڑے تاجر، اور کبھی کبھی تو ایسے چہرے نظر آتے تھے جن کا میڈیا پر بڑا نام ہوتا تھا۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں آتے تھے، صبح تک سب کچھ غائب ہو جاتا تھا، لڑکیوں کو ڈالوں میں بند کر کے لے جایا جاتا تھا، کبھی بڑے بڑے لوڈر آتے تھے، کبھی بڑے کنٹینر، اور سب کچھ خاموشی سے ہوتا تھا، کوئی آواز نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، لیکن سب میرے سامنے ہوتا تھا، کیونکہ میں وہ بدقسمت آدمی تھا جس کی قسمت اسے سب کوئی دکھاتی تھی مگر کچھ کرنے کی ہمت نہیں دیتی تھی۔ اور جب ایک رات میں نے دیکھا
کہ 2 لڑکیاں رو رہی تھیں۔ ان کو دھکا دے کر گاڑی میں ڈال دیا گیا تھا اور شہباز کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس دن میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کبھی وقت آیا اور اگر کبھی طاقت آئی اور اگر کبھی موقع ملا تو میں اسے اس انجام تک ضرور پہنچاؤں گا جس کا وہ حقدار ہے، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں نہیں رہنے چاہیے۔ ان کی وجہ سے نہ جانے کتنی مائیں اپنی بیٹیوں سے محروم ہوتی ہیں، نہ جانے کتنے باپ تڑپ گئے، نہ جانے کتنی زندگیاں برباد ہوئیں۔ اللہ نے مجھے طاقت دے دی، وہ طاقت جو مجھے خود بھی کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایک وصیت، ایک کاغذ، ایک جیکٹ، اور وہ سارا کھیل الٹ گیا۔ جس دن میں نے فیکٹری کے مالک کا نام دیکھا، وہی نام جو لڑکیوں کی تباہی کے پیچھے تھا، اس دن میں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا اور اب مجھے اسے پورا کرنا ہے۔ یہ وہ انجام تھا جو اس کے لیے لکھا جا چکا تھا، اور میں وہ اکیلا آدمی تھا جسے اللہ نے اسے انجام تک پہنچانے کے لیے چنا تھا۔ میں پولیس کے ساتھ فیکٹری گیا۔ اس دن میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ میں نے ساری رات یہی سوچتے گزاری تھی کہ جب میں وہاں جاؤں گا اور اس کو وہ وصیت دکھاؤں گا تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا۔ میں نے اپنے ساتھ وہ ساری کاپیاں رکھ لی تھی جو وکیل صاحب نے بنائی تھی، اور اصل وصیت کو جیب کے اندر سب سے محفوظ جگہ پر رکھا تھا۔ جب پولیس کے ساتھ میں گیٹ کے اندر داخل ہوا، اندر کے سارے مزدور مجھے پہچان گئے۔ سب کے چہروں پر حیرت تھی کہ یہ وہی آدمی ہے جسے کبھی مالک نے ذلیل کر کے نوکری سے نکالا تھا، اور آج پولیس کے ساتھ اسی فیکٹری میں قدم رکھے کھڑا ہے۔ محمد شہباز اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو پہلے تو وہ مجھے پہچان نہ سکا، پھر اچانک چونک گیا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، اب میں یہاں کا مالک ہوں، یہ فیکٹری اب میری ہے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ہنسی آئی، جیسے اسے میری بات کا یقین نہ ہو۔ پھر میں نے اپنی جیب سے وہ لیمینیٹ کی ہوئی وصیت نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ جب اس نے کاغذ دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ جیسے پتھر کا بن گیا۔ پولیس افسر نے اس سے کہا، تم پہچانتے ہو اس کاغذ کو؟ اس نے کہا، ہاں، یہ میرے والد کے دستخط ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ اس کے نام کر دیا۔ میں نے کہا، ممکن سب کچھ ہوتا ہے۔ تمہارے باپ نے آخری وقت میں یہ وصیت لکھی تھی، اور تمہارے ظلم کے بدلے میں اس ساری جائیداد کا مالک میں بن چکا ہوں۔ وہ کانپتے لہجے میں بولا کہ ایسا نہ کرو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں برباد کر دوں گا۔ میں نے کہا، میں اتنا ظالم نہیں ہوں، میں تمہارے لیے ایک چھوٹی فیکٹری اور ایک دکان چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تم نے جو ظلم کیے ہیں ان کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ میں نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا۔ اب یہ تمہارا اور قانون کا معاملہ ہے۔ میں نے اس کو واضح طور پر بتایا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس فیکٹری میں کس طرح لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، کس طرح رات کے اندھیرے میں گاڑیاں آتی ہیں، اور کتنی معصوم زندگیاں تباہ ہوئی ہیں۔ پولیس والے سب نوٹ کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور سختی دونوں تھی۔ پولیس افسر نے کہا کہ تم ہمارے سامنے اسے دھمکیاں دے رہے ہو، اگر اس کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو الزام تمہارے اوپر ہی آئے گا۔ یہ سن کر وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے، اب اس کی ساری ہمت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں، میں کسی کی اولاد سے اس کا حق نہیں چھینتا، لیکن جو تمہارے باپ کی وصیت تھی وہ تمہارے ظلم کے بعد میرے حق میں بدل گئی ہے۔ میں پھر بھی تمہارے لیے ایک فیکٹری اور ایک دکان چھوڑ دیتا ہوں تاکہ تم بھوکے نہ مرو، اور تمہیں یہ احساس رہے کہ کسی وقت تمہارا باپ تم سے کتنا ناراض ہوا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، اس کی آنسو نکل آئے اور وہ بولا، یہ سب میری غلطی تھی، میں اپنے باپ کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ وہ آخری عمر میں کم دیکھ پاتے تھے، ان کے ہاتھ کانپتے تھے، وہ ہر وقت مجھے بلاتے تھے، لیکن میں مصروف رہتا تھا، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا تھا، ان کے کہنے سے مجھے غصہ آتا تھا۔ میری بیوی کو ان سے نفرت تھی
اور ایک دن میری بیوی نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ اس دن انہوں نے یہی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، شاید اسی دن انہوں نے یہ وصیت لکھی تھی۔ اس کے 2 ہفتے بعد ہمیں ان کی لاش ٹرین کی پٹری سے ملی تھی۔ ہم سمجھے وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے، لیکن اب لگتا ہے انہوں نے اپنی زندگی خود ختم کی تھی۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس وصیت کے پیچھے اتنی دردناک کہانی چھپی ہوگی۔ میں سوچنے لگا کہ اس آدمی کے اوپر صرف میرا مکافات عمل نہیں بلکہ اپنے باپ کی بد دعا بھی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ اس حال کو پہنچا۔ وہ آدمی جو دوسروں کی زندگیوں کو تباہ کرتا تھا، آج خود اپنی بربادی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ پولیس نے اسی وقت اسے حراست میں لے لیا، کیونکہ لڑکیوں والے معاملے کی وجہ سے بہت سے ثبوت پہلے سے موجود تھے۔ جب مجھے پولیس نے کہا کہ اب آپ مالک ہیں، تو میں نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا کہ انصاف ہو گیا۔ فیکٹری کے مزدور مجھے دیکھ کر حیران تھے، وہی لوگ جن کے سامنے کبھی میں ایک چائے والا تھا، اب وہ میرے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر خوشی اور سکون تھا۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے انڈر کام کر کے خوش ہوں گے، تم شریف انسان ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم انصاف کے ساتھ کام کرو گے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ اس کے بعد میری زندگی مکمل بدل گئی۔ ہم فوراً اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ فیکٹری میری ہو گئی، دکانوں کا کرایہ بھی میرے اکاؤنٹ میں آنے لگا۔ وہی میں جس کے پاس کبھی کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اب خود دوسروں سے کرایہ وصول کر رہا تھا۔ میرا گھر بدل گیا، میرے بچوں کی زندگی بدل گئی، میری بیوی خوش تھی۔ میری ماں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا شاید تیرے صبر کا صلہ خدا نے تجھے دے دیا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ چومے اور کہا، ماں یہ سب تمہاری دعا کا نتیجہ ہے۔ زندگی ایک پل میں بدل گئی تھی۔ وہی میں جو کل تک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا، آج ایک بڑے بنگلے میں رہ رہا تھا، جس کے ہر کمرے میں روشنی تھی، ہر کونے میں سکون کی خوشبو تھی۔ فیکٹری کے باہر جب میں کھڑا ہوتا، مجھے لگتا جیسے انصاف کا دروازہ میرے لیے کھل گیا ہے۔ اب میں اس فیکٹری کو صاف نیت کے ساتھ چلاؤں گا۔ یہاں کبھی کوئی غلط کام نہیں ہوگا، یہاں سے کبھی کسی کی زندگی برباد نہیں ہوگی۔ اب یہ جگہ ظلم کی نہیں بلکہ روزی کی ہوگی۔ یہی میرا وعدہ تھا اور یہی میرے رب کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد زندگی نے جو نیا رخ لیا وہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ میں نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ اب میری اولاد کو وہ سب کچھ ملے گا جو مجھے نہیں ملا تھا۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ مجھے یاد ہے جب میں یونیفارم لے کر گھر آیا، بچے خوشی سے میرے گلے لگ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ میرے دل میں ایک عہد کی طرح اتر گئی تھی کہ میں اب کبھی ان کا بچپن مشکل نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے ان کی کتابوں سے لے کر ان کے بستوں تک ہر اچھی چیز لی، اور پہلی بار وہ صبح تیار ہو کر اسکول گئے تو مجھے لگا جیسے میں خود نئے سرے سے جینا شروع کر رہا ہوں۔ گھر میں بھی خوشی کی ایک ہوا چلنے لگی تھی۔ میری بیوی جو ساری زندگی محتاجی میں کپڑے سنبھال کر پہنتی رہی تھی، میں نے اس کے لیے نئے کپڑے لیے۔ میں چاہتا تھا اب وہ زندگی کے ہر لمحے کو خوشی کے ساتھ گزارے۔ میں اسے بازار لے کر گیا اور کہا، آج جو دل چاہے لے لو۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور پھر دھیرے سے کہا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وقت اتنی تیزی سے بدل جائے گا۔ میں نے کہا، یہ سب مالک کی مہربانی ہے، میں بس چاہتا ہوں کہ تم اب اپنی زندگی آرام سے گزارو۔ گھر میں اب اچھا کھانا پکتا تھا۔ میرے بچے ہر تھوڑی دیر بعد پوچھتے تھے کہ آج کیا پکے گا، اور مجھے یہ باتیں سن کر عجیب سا سکون ملتا تھا۔ پہلے جب گھر میں کچھ نہ ہوتا تھا تو وہ بے بسی بہت دکھ دیتی تھی، لیکن اب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم وہی بناؤ جو بچوں کا اور تمہارا دل چاہے۔ مجھے بھوک کبھی مسئلے کا باعث نہیں لگی تھی۔ چاہیے کھانا وہ نعمت ہے جس کی قدر وہ جان سکتا ہے جس نے بھوکے پیٹ کے دن گزارے ہوں۔ میں خود بھی صاف ستھرے کپڑے پہننے لگا، لیکن میں نے اپنے دل سے عاجزی کو کبھی نکلنے نہیں دیا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا دل ویسا ہی رہے جیسا میرے مشکل دنوں میں تھا۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا، میں کبھی غرور نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ میرے پاس دولت تو آ گئی تھی، لیکن میں اپنی فطرت سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔
فیکٹری میں میں نے خود جا کر ہر مزدور سے بات کی۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار فیکٹری کے بڑے آفس میں بیٹھا تھا تو مجھ سے نظریں نہیں ٹکی جا رہی تھی، یہ سوچ کر کہ کبھی میں انہی لوگوں کو چائے دے کر ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور آج وہ میرے سامنے کھڑے تھے۔ مگر میں نے ان سے وہی بات کہی جو میرے دل میں تھی۔ میں نے کہا میں آج بھی وہی ہوں جو پہلے تھا، میری پہچان آج بھی وہی ہے، میں صرف اس فیکٹری کی ذمہ داری سنبھالنے والا آدمی ہوں۔ مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے اور جو جس کا حق ہے اسے وہ ملے گا۔ میں نے سب کی تنخواہیں بڑھائیں، میں نے سب کو بونس دیا اور کہا یہ آپ سب کی محنت کا حق ہے، کسی پر احسان نہیں۔ میں نے وہی راستہ اختیار کرنا چاہا جو اس فیکٹری کے اصل مالک نے اختیار کیا تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، سب کا خیال کرنے والا تھا۔ اس نے اپنے ملازمین کے لیے وہ کام کیے تھے جسے سن کر دل میں اس کے لیے احترام اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ میں نے سوچا اگر تقدیر نے مجھے اس کی جگہ کھڑا کر دیا ہے تو مجھے بھی وہی کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ اس کے قائم کردہ نظام مزید بہتر ہو۔ میری بیوی مجھے اکثر کہتی کہ اب تم اتنے بڑے آدمی ہو گئے ہو، لیکن میں ہر بار اس سے کہتا بڑا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں نرمی ہو، جس کے دل میں برداشت ہو۔ دولت سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، کردار سے بڑا ہوتا ہے۔ میں نے خود کو ہر طرح سے بدلنے کے بجائے بہتر بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ اس کاروبار کو اور بڑھاؤں گا۔ میں اب جان چکا تھا کہ پیسے سے پیسہ بنتا ہے اور جب نیت صاف ہو تو رزق میں برکت آتی ہے۔ میں ہر مہینے سب سے پہلے زکوٰۃ نکالتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اصل رزق وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی آسانی دینے میں خرچ ہو۔ میں صدقہ اور خیرات بھی کرتا تھا۔ میرا دل ان کاموں میں لگنے لگا تھا۔ جب میں کسی غریب کے گھر راشن رکھوا دیتا یا کسی بے سہارا کی مدد کرتا تھا مجھے ایک عجیب سی روشنی محسوس ہوتی تھی۔ لگتا تھا کہ میرے دل پر بوجھ تھا وہ ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ گھر میں اب ہر چیز بدلی ہوئی تھی لیکن میرے اندر وہی پرانی تھکن رہتی تھی جو غریبی کے دنوں میں جمع ہوئی تھی۔ وہ تھکن مجھے یاد دلاتی رہتی تھی کہ مجھ پر بہت سارے قرض ہیں، وہ قرض جو انسانوں کے نہیں بلکہ حالات کے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ تمہیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی جس لمحے بدلتی ہے اس لمحے واپس بھی بدل سکتی ہے، لہٰذا دل کو ہمیشہ نرم رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ فیکٹری میں نئے کام شروع کیے، میں نے نئی مشینیں لگوائیں، میں نے نئے ورکشاپ بھی کھولی تاکہ زیادہ لوگ روزگار حاصل کر سکیں۔ میں چاہتا تھا میرے ہاتھوں سے کسی کا نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہی ہو۔ میں نے ہر ورکشاپ میں جا کر مزدوروں سے پوچھا کہ کسی چیز کی کمی ہے اور کیا ضرورت ہے۔ میری یہ باتیں سن کر ان کے دل خوش ہو جاتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پہلے ان کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ کاروبار بڑھنے لگا، ہر ماہ پہلے سے زیادہ فائدہ ہونے لگا۔ میری زندگی میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ میں نے بیوی کو مکے میں لے جانے کا وعدہ کیا تھا اور اب میرے پاس اتنے وسائل آ گئے تھے کہ میں اسے لے جا سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جب تم تیار ہو جاؤ ہم چلیں گے۔ اس نے حیرانی سے کہا آج تک میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے نصیب میں ایسے لمحے آئیں گے۔ میرے بچے بھی بدلنے لگے تھے، وہ اب خود اعتمادی سے بات کرتے تھے، ان کے چہروں پر وقار آ گیا تھا۔ میں اکثر شام کو چھت پر بیٹھ کر سوچتا تھا اگر میں کبھی اس وصیت تک نہ پہنچتا تو آج کہاں ہوتا؟ شاید اب بھی فیکٹری کے باہر چائے بیچ رہا ہوتا، شاید اب بھی میرے بچوں کو پرانا اسکول دیکھنا پڑتا۔ لیکن قدرت نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ دولت کا اصل امتحان یہ ہے کہ آدمی دولت ملنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ میں شکر ادا کرتا تھا کہ میں نے دولت کو اپنے سر پر سوار نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں ہم ایک آدھ گھر بھی بنائیں جو ضرورت مندوں کے لیے ہو، جہاں وہ آ کر کھانا کھا سکیں یا رات گزار سکیں۔ وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی تمہارا دل ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، بالکل یہی دل میری کامیابی کی بنیاد تھا۔ میں آج بھی وہی ہوں، ایک عام سا آدمی، لیکن زندگی نے مجھے غیر معمولی بنا دیا تھا۔ میں نے کبھی غرور نہیں کیا بلکہ میں نے عاجزی میں اضافہ کیا۔ میں نے ہر اچھے عمل سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگتا تھا۔ جب بھی مزدوروں کے بیچ جاتا اپنے دل میں یہ دعا کرتا تھا کہ میرے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میری زندگی بدل گئی تھی، رزق بڑھ گیا تھا، عزت بڑھ گئی تھی۔
لیکن میں وہی پرانا انسان تھا۔ میرے دل میں صرف شکر ہی شکر تھا، اور یہی شکر ہر دن کو میرے لیے رحمت بنا دیتا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔